अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर ताकत का सरचश्मा जो है वो एक ही अदारा है, और उस अदारे के अंदर जो है जो ताकत का सरचश्मा होता है वो नंबर 1 अदारा होता है। और अगर आपके बच्चे उस वक्त ग्रेजुएट कर रहे हैं जब आप नंबर 1 अदारे में किसी आला ओहदे के ऊपर या हल्के ओहदे के ऊपर भी मुतमक्किन हैं, तो उन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होता है। और अगर आप उनके ग्रेजुएट करने से पहले या बाहर से पढ़ के आने से पहले आप अगर जो है वो रिटायर हो जाते हैं या आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती उस ओहदे के ऊपर, तो फिर आपको बकिया ज़िंदगी के लिए एक डीप डिप्रेशन में जाना पड़ता है। अगर तो आपकी रिटायरमेंट से पहले आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर जाता है तो फिर तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनता है। अब्बा जी की बचत जो होती है ना, बचत वो उसने सरमायाकारी करनी होती है, तो उसके लिए तो फिर खुले होते हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं। तरीक़ाकार जो है वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मिल जाता है कि एने पैसे ने तो एने कितने लाए जान, तो एने कितने लाए जान, इतने रियल स्टेट में डाल दें, इतने स्टॉक में डाल दें, इतने जो है वो ट्रांसपोर्ट में डाल दें। मतलब कि ट्रांसपोर्ट तो वो ही निकल गया यार। मतलब मैंने कभी डेवो बस सर्विस पूरी खरीद ली, मैंने इसका कोई जिक्र नहीं करना था, लेकिन ऐसे ही ट्रांसपोर्ट मुंह से निकल गया। ये सारा कुछ होता है। अगर बच्चा ग्रेजुएशन उस वक्त कर ले जब अब्बा जी ऑन जॉब हो। हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या हैं वो, मतलब के दोस्त हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो फ़ोन कर लेते हैं और अपने पुराने तल्लुकात का हवाला दे के आपको इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे बड़ी खीर चढ़ती है ऐसे लोगों से ना। और वैसे वो 2-2 साल भी राब्ता, 3-3 साल भी राब्ता नहीं होता उनके साथ, और उन्हें कहीं हमें बेचना पड़े तो बेच भी लेते हैं बड़ी उसके साथ। मतलब कि आपका नाम बेचना हो, आपकी शख्सियत बेचनी हो, वो फौरी तौर पे बेच लेते हैं। और उनकी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े टाइड्स आते हैं, अप्स आते हैं, कभी डाउन आते हैं। कभी कोई शख्स उनकी नज़र के अंदर बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा बदनुमान होता है। 2-3 साल के बाद उसी की ऐसी फेर रहे होते हैं। बहरहाल ये जो है ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि उनके सामने एक साहब बैठे हुए थे। वो साहब जो थे वो ब्रिगेडियर लेवल के रिटायर्ड अफसर थे और बहुत परेशान थे। मैं भी साइड पे होकर बैठ के उनकी दास्तान सुनता रहा। उनका एक साहबजादा है। वो साहबजादा जो है वो माशाल्लाह ही इज़ 32 नाउ, और उसने अपने आप को एक दरवाज़े में बंद किया हुआ है और वो मुख्तलिफ गेम्स खेलता रहता है, उनके मुख्तलिफ लेवल्स जो है वो अचीव करता रहता है। और अब्बा जी का काम ये है कि वो बाज़ार से वो गेम्स ला के उस बच्चे को दें, नहीं देते तो वो चीज़ें तोड़ता है, अब्बा जी को गालियाँ देता है, और एक मुस्तकिल वो साइकोलॉजिकल उसके अंदर चला गया हुआ है। साइकेट्रिक को अगर विज़िट करने की कोशिश करें तो वो चक बांटता है और अब्बा जी को विज़िट करता है, गालियाँ देता है, गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तो ये वो सारा रोना जो थे मैंने मुख्तसर अर्ज़ किया, उन्होंने तो आधा पौना घंटा लगा के अपनी दास्तानें सुनाई। वो उनके साथ ये है। तो जब मज़ीद उसके ऊपर थॉट प्रोसेस शुरू किया और उनकी पूरी गुफ्तगू को आपस में जोड़ा तो पता चला कि बच्चे ने जब ग्रेजुएशन की और एक फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से की, तो उस वक्त तक अब्बा जी जो थे वो पोजीशन छोड़ चुके हुए थे और निस्बतन ईमानदार आदमी थे, तो इसलिए बच्चे को एडजस्ट नहीं करवा पाए। तो नतीजे के तौर पे वो कहता रहता है कि फ़लाने का बेटा जो है वो ये हो गया और फ़लाने का ये हो गया। आप कैसे जनाब अफसर थे कि आपका बेटा ये नहीं हो सकता, आप अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सके। वो बच्चे का अपना शिकवा है, ज़ाहिर है उसका एक पीयर प्रेशर भी होगा। तो वो एक फुल टाइम साइको हो गया हुआ है। शादी वादी भी की थी उसकी, बेगम छोड़ के जा चुकी हुई है उसे। अल्लाह ताला उसको रहम करे, शिफा दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। आप कहेंगे मैं ये शुरू में क्या लेके बैठ जाता हूँ इंट्रो के नाम के ऊपर। बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि एक सवाल किया है मतीउल्लाह जान साहब ने। मतीउल्लाह जान साहब के सवाल इरिटेटिंग होते हैं। अच्छा, तो अगले को इरिटेट करते हैं, और ज़ाहिर है इरिटेट हो के वो कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्ड करके तो ख़बर निकल आती है।
وہاں پہ انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب کو سوال کیا. ویسے عادل شاہ زیب صاحب NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے گریجویشن کے ایک ہفتے کے بعد ہی ٹی وی اسکرین کے اوپر براجمان کر دیے گئے تھے, تو میں اس سے زیادہ ان کا تعارف نہیں جانتا, ٹھیک ہے, اور لیکن سمجھتے تسی گئے ہو گے, تو اس لیے لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس سوال جس کا میں جائزہ لینا چاہ رہا ہوں اس کے اندر تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ویل پریپیئرڈ جو تھا وہ اس سوال کے لیے بڑے پریپیئر ہو کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے پتا تھا کوئی نہ کوئی یہ پوچھے گا. مطیع اللہ جان صاحب نے پوچھا کہ طنزاً کہا کہ میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوں کہ مجھے نا ایک شخص جو ہے وہ انڈر ڈیورس یا مطلب کہ وہ مکمل طور پہ آزاد نہ ہو اور میں اس کا انٹرویو کر لوں. ظاہر ہے کہ یہ ایک طنزیہ سوال تھا, اور چونکہ عادل شاہ زیب صاحب کو سٹیج پہ بٹھایا گیا تھا, ساتھ میں DGISP صاحب کا تھے, ماشاءاللہ اب انہوں نے داڑھی شاڑھی رکھ لی, شریف ہو گئے. ہر جو جرنیل ہوتا ہے نا یہ تبلیغی جماعت والے ہیں نہیں, لیکن یہ چلہ بھی لگانے جا سکتے تھے, ٹھیک ہے, یہ تبلیغی جماعت والی پارٹی نہیں ہے, یہ دوسری پارٹی ہے, تو ادھر سے ہو کے آئے ہوں گے, تو انہوں نے داڑھی شاڑھی رکھ لی تھی, اس طرح میرے سے زیادہ بڑی تھی ان کی, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اوپر جو سوال سب سے امپورٹنٹ, سوال کا جو حصہ سب سے امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے, ٹھیک ہے. ظاہر ایک مافیا ہے جو یہ لٹریچر فیسٹیول کرواتا ہے, اور اس مافیا کو مختلف قسم کی اسپانسرشپ مل جاتی ہے. گزشتہ دنوں اس مافیا نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کا لاہور ورژن بھی کروایا تھا, جس کے اندر آ کے انور مقصود صاحب نے خوب بکواس کی تھی اور پنجابیوں کو گالیاں بکی تھیں. ظاہر صاحب جب پی لیتے ہیں تو پھر ان کو اپنے ہوش میں نہیں رہتے کہ آپ ایک پورے کمیونٹی کو جو کہ اس ملک کا میجورٹی حصہ بھی ہو کیسے کنڈیم کر سکتے, ٹھیک ہے. وہ اپنے پروگرامات کے ذریعے طنز کرتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح دیدہ دلیری سے لاہور کے دل میں بیٹھ کے وہ یہ بکواسیات کر کے نکل گئے. تو خیر اس طرح کے پاگل بڈھوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. مطلب کہ وہ تعصب کو اگر طنز کا نام دیتے ہیں تو یہ زیادتی والی بات ہے. اپنا تعصب پھونکے جہاں پہ مرضی پھونکے, سوشل میڈیا پہ بھی تو لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ, تو وہ پھونکتے رہے. لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک فوجی اور ایک فوجی زیادہ موجود تھا, تو یہ سوال تو بنتا تھا کہ ان کی لٹریچر کے اندر یا اپنے شعبوں کے اندر کیا خدمات ہیں. میرا مطلب ہے کہ اگر جو DGISP تھے سابق, ان کے کوئی بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوتے جو صحافت میں ہیں, تو چلیں اس سٹیج کی کریڈیبلٹی بنتی نا. تو لیکن اگر وہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے تو میڈیا کو سپریس کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے نا. تو آپ اگر اظہار کی آزادی کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے نا, جب وہ اپنی نوکری کر رہے تھے, تو ان کو سٹیج پہ بٹھایا جانا بنیادی طور پہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کو دفن کرنے کا جشن تھا. اور ان کے پہلو کے اندر ایک فوجی زیادہ بھی آپ بٹھا دیں تو میرا مطلب ہے یہ مطلب کہ ڈبل ہو گیا. تو اس کے اوپر کسی بھی شخص کا بلڈ پریشر ہائی ہونا بنتا تھا, جیسے آج کل میرا ہائی ہے, تو کسی بھی شخص کا بلڈ پریشر ہائی ہونا بنتا تھا. سو مطیع اللہ جان کا ہوا اور مطیع اللہ جان اس کے اندر لوز کھیل گئے, ٹھیک ہے. میں اس بات کا مجھے اعتراف کرنے دیجیے, میرا پیارا بھائی ہے, مجھے بہت عزیز ہے, ٹھیک ہے, اور درد بھی کچھ مشترک ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے مارنی پئی ہوئی جنہیں مینو پئی ہے ایتھے پتہ نہیں انہوں نے کی ماریا سی, یہاں سے نا ایسے تک کی درد تمام تر تھراپی کے باوجود نہیں جاتی. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ میں ولاگ کے درمیان بے چینی میں اس ہاتھ کو ادھر ادھر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ بیسیکلی وہ والی ٹیس ہوتی ہے جو کس ایسے رکھنے سے اٹھتی ہے, تو پھر اس کو ذرا کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا میں ساتھ میں بتاتا چلوں کتنے کتنے درداں ہوندیاں نے. تو مطیع اللہ جان صاحب کو بھی کٹا گیا پکڑ کے, لیکن اتنے فنکار نہیں تھے ان کو پھینٹنے والے. مجھے پھینٹنے والے بڑے فنکار تھے. اپنا بیک بون بھی ڈسلوکیٹ کر گئے, ایوی ہو گیا,
اب کپ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے اس ہاتھ سے. مطلب تھراپسٹ جو ہے نا وہ اپنا ہدایت کر چکے ہوئے ہیں کہ ساڈے والوں کام میں یہ نہیں ہو سکتا سی. تو خیر مطیع اللہ جان کے ساتھ میرا درد کا رشتہ بھی ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے غصے میں آ گئے اور وہ ایسا سوال کر بیٹھے جس کے لیے عادل شاہ زیب صاحب کو پوری تیاری کروا کے بھیجا گیا ہوا تھا. چلیں وہ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جناب انڈر ایک شخص جو ہے وہ زیر حراست ہوتا ہے اور اس کا انٹرویو کرنا چاہیے. میرا خیال ہے میں تو اس بنیادی سوال سے ہی ڈس ایگری کرتا ہوں. جرنلسٹ کا کام ہے وہ انڈر اس کا انٹرویو کرے اور حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کرے. ہاں یہ اس کا کام ہے کہ وہ بتائے، وہ میسیج پڑھے اور آپ کو اور مجھے بتائے کہ مطلب کہ اگر بچہ جو ہے اس کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے اور پچھلی سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے اور پولیس والا روک لیتا ہے اور بچہ پیچھے سے کاغذ کے اوپر ہیلپ لکھ کے ایسے دکھا دیتا ہے، تو وہاں پہ پولیس والے کو پڑھ لینا چاہیے نا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ شرارتی ہو، ماں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہو، لیکن یہ باپ کے ساتھ ہی، لیکن وہ باپ کو پھنسانے کے لیے ہی شرارت کر رہا ہو. لیکن ایک دفعہ پولیس والے کو چونکنا تو چاہیے. تو وہ کردار ہونا چاہیے اس کا کہ وہ دکھا سکے کہ اس کے اوپر جو ہے مثلاً جو ہے وہ کامران شاہد صاحب جو ہیں، جب انہوں نے انٹرویو کیا شیخ رشید کا، کس نے انٹرویو کیا ہے؟ شیخ رشید کا انٹرویو جس نے بھی کیا ہے اس نے اگر منیب نے کیا، تو منیب صاحب اگر وہ کہتا ہے کہ میں چلہ لگا کے آیا ہوں تو چلے کی ڈیٹیل جاننی چاہیے نا، مختلف طریقوں سے ادھروں سوال کر ادھروں کر کیر کور کے اس کی وہ چلے کی نا ڈیٹیل جاننی چاہیے. اچھا چلہ پھر کتنے گئے سو، کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا؟ کیونکہ چلے کے دوران جب آپ جاتے ہیں تو گلی محلے میں تبلیغ کے لیے بھی نکلتے ہیں. اچھا کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ اس کو مذاق کے اندر ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں کو جا کے آپ چلے کی ٹرمینالوجی کو ایکسیپٹ کر لیں. میرا مطلب ہے کہ شیخ رشید کے انٹرویو میں یہ بڑی شارٹ کمنگ تھی اور اس کے اوپر کھیلنا چاہیے تھا کسی بھی مطلب کہ شریر قسم کے جرنلسٹ کو. خیر اینی ہاؤ، تو انہوں نے وہ سوال کر دیا. عادل شاہ زیب صاحب نے اس کا بالکل گھڑا گھڑایا، پوچا پچایا اور تلا تلایا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب 3 تاریخ کو بیل ہوئی تھی، 4 کو میں نے انٹرویو کیا تھا، 6 کو نشر ہو گیا تھا. اس میں کون سا لاجک ہو گیا؟ آپ کیوں اس کے اوپر سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں؟ آپ کنٹینٹ کے اوپر بات کیجئے. حالانکہ متی بھائی کنٹینٹ کے اوپر ہی بات ہونی چاہیے تھی. جس طرح میں نے نہیں آپ کو عرض کیا کہ منیب صاحب کو یہ چیز کھیلنی چاہیے تھی، ہمیں یہ کہنا چاہیے. ان کے انٹرویوز کے اندر بہت سارے فلاز تھے، بہت سارے سوال انہوں نے ٹیکن ایز گرانٹیڈ لے لیے کہ یہ تو چیز ٹھیک ہو گئی نا، ایکسیپٹڈ ہو گئی. بھی کیوں ایکسیپٹڈ ہو گئی؟ اس کو چیلنج کرنے کے لیے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اگر کہتا ہے کہ جناب میں کہاں گیا تھا، بھئی آپ کہاں گئے تھے بتاؤ تو صحیح نہ پائن کتنے گئے تھے. تو یہ نہیں پوچھا گیا، یہ شارٹ کمنگ تھی. بہرحال جو ہے وہ میں تو دونوں کو برابر کے نمبر دوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ عادل شاہ زیب نے اس پوائنٹ کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب کو آؤٹ ویٹ کیا ہے. مطیع صاحب کی بہادری اپنی جگہ کے اوپر، اور عادل نے جو سوال اٹھایا ہے میں اس کو بھی انڈورس کرتا ہوں کہ انٹرویو جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ ٹائم لے کے ہوتا ہے. یہ مائک لے کے گھومتے پھرنا اور جا کے لوگوں کے منہ کے اندر دے دینا یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ معروف ہو گیا کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاستدان تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی نہیں ہیں. وہ ٹاپ کے اینکر میں کے پروگرام میں جانا پسند کرتے ہیں. اس کا رواج کیوں پڑا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب ٹی وی چینل کا جو مالک ہے وہ چاہتا ہے کہ جی میں آپ کو تنخواہ دیتا ہوں تو ٹاپ کا سیاستدان میری سکرین کے اوپر نظر آنا چاہیے. ٹاپ کا سیاستدان جو ہے وہ نہیں آتا. مریم اورنگزیب گزشتہ 3 ہفتوں میں کتنے پروگراموں میں گئی ہے کسی بھی ٹی وی چینل کے پروگرام کے اندر؟ احسن اقبال صاحب کتنے پروگراموں میں گئے ہیں؟ بھئی آج کل یہی ان ہے نا جن کو آپ انٹرویو کر سکتے ہیں. اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب جی کتنے ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں جن کو آپ لے سکتے ہیں. یہ ماضی کے وزیر بھی ہیں 16 مہینے کے، اور آئندہ بھی انہوں نے وزراء بننا ہے. وہ نہیں دیتے ٹائم. بھائی ٹاپ 5 چینل کے علاوہ
وہ چھوٹے چینل کو پروگرام ٹائم نہیں دیتے، اور چھوٹے چینلز کی تعداد جو ہے وہ 40 سے زیادہ ہو چکی ہے، تو وہ کیا کریں؟ اچھا، وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کولیگز کو، جرنلسٹ کو بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ARY نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر معروف ہوتا گیا۔ تیسرا ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو پھر وہ انتقام لیتا ہے، وہ جو اینکر ہوتا ہے جس کے کہنے پہ آپ نہیں گئے ہوتے، یا جو وہ رپورٹر ہوتا ہے جس کے بلانے پہ آپ نے اس کو کسی مسئلے کے اوپر نہیں دیا ہوا، آپ پھر جب پھنستے ہیں کہیں بازار میں اس کو ٹکر جاتے ہیں، وہ فوراً موبائل سیدھا کرتا ہے اور مائک ہاتھ میں پکڑتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں پہ جب وہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ گالیاں بکے، وہ الزامات لگائے، وہ جو کچھ مرضی کرے، ٹھیک ہے نا، پھر تو مائک اس کے ہاتھ میں ہے نا، اور وہ اپنی بات کو جو ہے وہ اپنا سارا تعصب کر کے، گالیاں بک کے، فارغ ہو کے جناب اپنی ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھاتا ہے، تو بندہ دے تو پھر اللہ دے اور بندہ لے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے وہ مطیع اللہ جان کے اس سوال کے بعد جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب فوری طور پہ یوتھیوں پہ انکشاف ہوا کہ وہ تو بہت عظیم صحافی ہے، جو کل تک اس کو گالیاں بکتے تھے انہوں نے کل پھر اس کے حق کے اندر جناب پوسٹیں لگائیں، اور جبکہ عادل شاہ زیب جو ہے وہ تو بہت ہی غلط آدمی ہے۔ میں عادل شاہ زیب کو مطلب کہ 10 میں سے 8 نمبر دوں گا، 2 نمبر ان کی ایروگنس کے اور بدتمیزی کے کاٹ رہا ہوں، لیکن سوال ان کا بالکل جواب جو تھا وہ مناسب تھا، اور مطیع صاحب جو ہیں ان کو 10 میں سے 6 نمبر بڑی مشکل سے ملیں گے، کیونکہ وہ غصے میں آ کے اپنا پوائنٹ لوز کر گئے۔ لیکن 6 نمبر ان کو کس کے ہیں؟ جو انہوں نے اسلام آباد لٹریری فیسٹیول کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے کریڈینشل کے اوپر ایک بڑا سوال لگایا۔ اگر مطیع بھائی یہی سوال کر لیتے نا عادل شاہ زیب نے انڈائریکٹلی رگڑے جانا تھا، آپ کا مقصد پورا ہو جانا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ صرف اتنا کہہ رہے تھے جی سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کریڈینشل کیا ہیں، اور انتظامیہ جو مافیا ہے دراصل بنیادی طور پہ، انہوں نے کس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو چنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوالات کیے جا سکتے، اس سوال کو اس طرح ری فریم کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے پھر مطیع اللہ صاحب تو مطیع اللہ جان ہے تیری جان میری جان، تو آج کل وہ یوتھیوں کے ڈیڈی بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کو پوری طرح اون کر دیا انہوں نے۔ لیکن یہ وہ والا ہے، ایک دن کا ہے، ابو آپ بس کل سے پھر وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ بک بک کرنا شروع کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔